क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चों, आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाऊंगी। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब दिया था। एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह पाक, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके टुकड़ों को दरियाई जानवर और दरिंदों के पेटों और परिंदों के पोटों से जमा फरमाएगा, लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरजू रखता हूँ। यानी ए अल्लाह पाक, मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसे मुर्दों के जिस्मों को जमा करके उन्हें जिंदा फरमाएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम 4 परिंदे पालो, उनको खूब खिला पिला कर खुद से मानूस कर लो, यानी ऐसा बना लो कि वो तुम्हारी बात मानना शुरू कर दें। फिर उन्हें ज़िबा करके उनके सर अलग कर लो और गोश्त का कीमा बनाओ और वो कीमा थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो। इसके बाद खुद किसी पहाड़ी पर खड़े होकर उन परिंदों के सर अपने पास रख लो और उन परिंदों को पुकारो। वो परिंदे जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम देख लोगे कि मुर्दे किस तरह जिंदा होंगे। प्यारी बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। आपने एक मुर्गा यानी रूस्टर, एक कबूतर यानी पिजन, एक गिद्ध यानी वल्चर और एक मोर यानी पिकॉक लेकर उन्हें पाला, और जब वो बड़े होकर उनकी बात मानना शुरू हो गए तो उन्हें ज़िबा करके उनके सर अलहदा कर दिए। बाकी गोश्त का कीमा किया और थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा। खुद भी एक पहाड़ पर खड़े होकर परिंदों के सर अपने पास रखे और उन्हें एक एक करके पुकारा। आप अलैहिस्सलाम के पुकारते ही चारों परिंदों का कीमा इकट्ठा होना शुरू हो गया। हड्डियां एक दूसरे से मिलने लगी और देखते ही देखते चारों परिंदे तैयार हो गए। फिर वो चारों उड़ते हुए अपने अपने सरों के साथ आकर जुड़ गए और दाना चुगते हुए अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। यूं कुदरत का ये अजीम शान नजारा देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दिल की आरज़ू पूरी हुई और आपको क़ल्बी इत्मीनान हासिल हो गया। सुबहान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, देखा आपने, अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है और वो किस तरह अपने प्यारे नबियों की दुआओं को पूरा करता है और उनके सामने कुदरत के ऐसे ऐसे राज खोल देता है जिनके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह पाक हमें अपना फरमान बरदार बनाए और उसके आखिरी नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम चलते अपने प्रोग्राम की जानिब, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की फजीलत। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें,
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ ہم سب نے مل کر پڑھی ایک پیاری سی نعت، تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان۔ مریم کی باتیں، تو ہمارے بیان کے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے زوہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے قرآن پاک۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ زبردست انفارمیشن بتاؤں گی۔ قرآن پاک ایک ایسی مبارک کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریباً 23 ایئرز میں اس قرآن پاک کو اللہ پاک کے حکم کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔
قرآن پاک جیسی کتاب بلکہ اس جیسی ایک آیت بھی تمام جنات اور انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں کبھی بھی نہ ہی کچھ کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے کچھ بڑھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کو دو طریقوں سے ترتیب دے کر ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ نمبر 1 سورتوں میں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں۔ نمبر 2 منزلوں میں۔ قرآن پاک کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی 7 منزلیں کاؤنٹ کی گئی تھی، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک منزل تلاوت کر کے 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 30 حصے برابر کیے گئے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ 30 پارے ہوئے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک پارہ روزانہ کے حساب سے پڑھ کر ایک ماہ میں قرآن پاک مکمل کر سکے۔ شروع میں جب قرآن پاک کو لکھا جاتا تو اس میں نقطے، زیر زبر، پیش وغیرہ اور دوسرے ایسے تمام نشان نہیں ہوتے تھے جو قرآن پاک میں رکنے، ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان نقطوں، زیر زبر پیش اور ان نشانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، جیسے ہم اردو کو زیر زبر پیش کے بغیر ہی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی آسانی کے لیے قرآن پاک میں زبر، زیر پیش وغیرہ لگائے گئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ رکوع کے نشانات عین لکھے ہونے کی صورت میں لگائے گئے، اور اس کا اسٹینڈرڈ یہ رکھا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز میں جتنا قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ہر پارے میں ربع یعنی کوارٹر، نصف یعنی ہاف، ثلاثہ مطلب تھرڈ کوارٹر کے نشانات لگائے گئے، لیکن ان سب چیزوں سے قرآن پاک میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن پاک آج بھی بالکل اسی حالت میں ہے جیسا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زوہا۔ تو پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ذکر صحابیات۔ مریم کی باتیں۔ تو اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یمنا۔ جی یمنا، پیاری بچیوں، آج ہم ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بارے میں سنیں گی۔ تو آئیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ خاص باتیں جانتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خوش نصیب خاتون ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ الکبریٰ طاہرہ اور سیدۃ القریش آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے القاب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر یمنا۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات اور بری بات۔ مریم کی باتیں۔
تو پیاری بچوں، آج ہمارے ساتھ اقرا موجود ہے جو ہمارا سیگمنٹ گھر کی نیکی بھی کرتی ہیں، اور آج یہ اچھی بات اور بری بات سیگمنٹ بھی کریں گی۔ جی اقرا۔ پیاری بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک اچھی بات، اور وہ اچھی بات ہے اللہ پاک پر بھروسہ کرنا۔ پیاری بچوں، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر نعمت اور ہر کامیابی اللہ پاک کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے، اس لیے اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک پر بھروسہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم محنت کریں اور اللہ پاک پر بھروسہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرا یہ تو ہو گئی اچھی بات۔ اب میں کڈس مدی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود پیاری بچیوں کو ایک بری بات کے بارے میں بتاؤں گی، اور وہ بری بات ہے اپنا کام وقت پر نہ کرنا۔ پیاری بچیوں، کچھ بچے اپنا ہوم ورک کرنے میں یا گھر کے دوسرے کام کرنے میں سستی کرتی ہیں، اور یہ کہہ کر کے ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں کر لوں گی، یا آج نہیں کل کر لوں گی کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ پیاری بچیوں، یہ بری بات ہے، ہمیں اپنے سارے کام وقت پر کرنے چاہیے۔ جو بچیاں اپنا کام یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ بعد میں کر لوں گی، تو ان کا کام اکثر کمپلیٹ ہی نہیں ہو پاتا، اور آخر میں جب ٹائم کم اور کام زیادہ ہو تو پھر وہ جلد بازی میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس سے ان کا کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیاری بچیوں، اس جلد بازی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہر کام وقت پر مکمل کر لیں، اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر اقرا۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کنیز فاطمہ سے باتیں۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیز فاطمہ، آپ مجھے اور یہاں موجود بچوں کو ایک بات تو بتائیں۔ جی پوچھیے۔ کنیز فاطمہ، یہ بتائیں کہ کچھ بچیاں اپنے ہاتھوں پر بال پین وغیرہ سے کچھ نہ کچھ لکھ لیتی ہیں یا کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا لیتی ہیں، یہ سب کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پین کاپیوں پر کام کرنے اور ضرورت کے مطابق کچھ لکھنے کے لیے استعمال ہونے والی چیز ہے، اسے ہاتھوں پر یا دیواروں پر لکھ کر ضائع کرنا بری بات ہے۔ ہمیں اپنی پین پینسلز وغیرہ کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ہاتھ پیر بھی گندے ہوتے ہیں، اور اگر ہم دیواروں وغیرہ پر کچھ لکھتے ہیں یا کوئی ڈیزائن وغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح دیواریں گندی ہوتی ہیں اور گھر والے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزوں کے ساتھ ریپر میں ایسے اسٹیکر بھی آتے ہیں جنہیں بچے اور بچیاں اپنے ہاتھوں پر چپکا دیتے ہیں اور وہ آسانی سے اترتے بھی نہیں ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ایسے اسٹیکرز میں اکثر کارٹون یا جانداروں کی پکچرز ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنے ہاتھوں پر نہیں چپکانا چاہیے۔ ہمیں تو ایسے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جن پر کسی کارٹون یا جاندار کی پکچر بنی ہو۔ جزاک اللہ خیر کنیز فاطمہ، آج آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے جو آج ہمیں باتیں بتائیں ہم ان کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے گھر کی نیکی۔ مریم کی باتیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیاری بچیوں، آج کے سیگمنٹ کا ٹاپک ہے روٹی کے ٹکڑے اٹھانا۔ پیاری بچیوں، کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ذرے گر جاتے ہیں انہیں چن کر اٹھانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ پھر فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پیاری بچوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں روٹی کا احترام کرنا چاہیے اور دسترخوان یا زمین پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑوں کو چن کر اٹھا لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے جو ہم آسانی سے گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں روٹی کا احترام کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں میرب کی طرف۔ تو پیاری بچوں، دیکھا آپ نے اقرا کا سیگمنٹ گھر کی نیکی۔ جزاک اللہ خیر اقرا، آپ ہمیں گھر میں نیکیاں کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ تو پیاری بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ گھر کی نیکی۔ پیاری بچوں، ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھے اخلاق۔ مریم کی باتیں۔ پیاری بچوں، آج جو اچھے اخلاق میں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بڑوں کو احترام سے بلانا۔ پیاری بچوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو عمر اور رتبے میں بڑے ہوں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے امی ابو کو ان کے نام سے نہیں بلاتے بلکہ امی جی یا ابو جان کہہ کر بلاتے ہیں، اسی طرح گھر اور خاندان کے دوسرے بڑوں کو بھی بہت احترام سے بلانا چاہیے، جیسے چچا، تایا اور ماموں کو یا تو صرف ان کے رشتوں سے بلائے یا پھر ضروری ہو تو ان کے نام کے ساتھ رشتہ لگا کر بلائے۔ جیسے اگر ہمارے چچا کا نام سلیم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یا تو چچا جان کہہ کر بلائے، اگر ضروری ہو تو سلیم چاچو یا سلیم چچا کہہ کر بھی بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح خاندان کے دوسرے بڑے لوگوں کو بھی احترام سے بلانا چاہیے۔ اپنے بڑے بھائی کو بھائی جان اور بڑی بہن کو آپی یا باجی کہہ کر بلانا چاہیے۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں انہیں سب پسند کرتے ہیں اور یہ چیز ہمارے اخلاق کو اور بھی اچھا بنانے میں مدد دیتی ہے۔ بڑوں کو ان کا نام لے کر بلانا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بڑوں کو ادب کرنے والا بنائے، آمین۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعائیں۔ مریم کی باتیں۔ پیاری بچیوں، جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اضحک اللہ سنک۔ آئیے ہم سب مل کر دہراتے ہیں، اضحک اللہ سنک، 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 اضحک اللہ سنک۔ پیاری بچوں، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تجھے ہنستا رکھے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہوا جاتا ہے اور ہمارے پروگرام کا بھی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیا کیا بتاتے ہیں، ہم کو کیا کیا سکھاتے ہیں۔